यसु मसीह के बाबरकत नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में शहाना और सिस्टर सायरा समीना हाजिर हैं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक को आपके साथ हम बयान करेंगे, शेयर करेंगे, वो है तारीफ़। सुनने में बहुत ही सिंपल वर्ड है तारीफ़, एप्रिसिएशन, गुड वर्ड्स, मगर आखिर इसकी वजह क्या है? मैंने इस प्रोग्राम को क्यों तरतीब दिया सिस्टर सायरा के साथ मिलकर? जब आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो यकीनन आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई इस प्रोग्राम को करना निहायत ज़रूरी था। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने खुशी पर बात की, हमने उसूलों पर बात की, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ डिस्कस किया अपने लिए भी और आपके लिए भी। आज हम तारीफ़ के बारे में सीखेंगे कि तारीफ़ के लुग़वी मायने पहले तो यही जानेंगे कि हैं क्या। सिस्टर सायरा से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमें बताएं। नाज़रीन, मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। जी हाँ शहाना, तारीफ़ के जो लुग़वी मायने है उसका मतलब किसी चीज़ का हुलिया बयान करना, किसी चीज़ से वाकिफ़ कराना या मदसराई करना, ये इसके लुग़वी मायने। थैंक यू सिस्टर। यकीनन बहुत सारे लोग मेरे जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं और सिस्टर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि तारीफ़ का मकसद क्या है? तारीफ़ करने का मकसद है, जब हम किसी भी शख्स की तारीफ़ करते हैं ना, इसका मकसद है उसकी हौसला अफजाई करना ताकि वो और बेहतर तौर पे काम कर सके। और तारीफ़ जिसकी की जाती है वो बड़ा खुश होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। एक स्माइल आ जाती है जैसे अभी हम खुश हो गए एकदम से। ये वाकई बड़ी नेचुरल बात है। मैं समझती हूँ चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, उसने अगर अच्छे से कपड़े पहने ना तो वो मुंतजिर होता है कि मेरी माँ, मेरा बाप या मेरा भाई बल्कि वो आगे आके दिखाता रहेगा। अच्छा, अब ये देखिए जो बच्चा बोलना भी नहीं जानता ना, उसने शूज भी पहने ना अपने पैर आगे कर करके दिखाएगा मेरे शूज न्यू शूज, मतलब वो अपनी जबान में बड़ी कोशिश करता है बताने की। और अगर आपने उसको देख के खुशी का इजहार किया तो वो समझे उसकी वो खुशी जो है ना दुगनी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह चाहे वो वाइफ हो, बहनें हो, बेटियां हो, मैं आपको कहूँ आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैं एकदम से खुश हो जाऊंगी कि शुक्र है सिस्टर ने आज मेरी तारीफ की। मतलब ये एक ऐसा वर्ड है ना जिससे आप बहुत ज्यादा खुशी आती है, एंजॉय करते हो और आपको अपना आप अच्छा लगने लगता है और आप उस काम को और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हो। और फिर उस शख्स से जो आपकी तारीफ करता है ना, उस शख्स से आप बार बार मिलना भी चाहते हैं। ऐसा ही है ना? क्या वो मुझे अच्छा, मुझे पसंद करता है, मेरी तारीफ करता है, उसको मैं अच्छी लगती हूँ, आप बार बार उससे मिलना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे इसके आप पहलू हैं। आप किसी भी नज़रिए से, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, किसी का पहनावा बहुत अच्छा होता है, किसी का बोलना बहुत अच्छा होता है, किसी का सुनना भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हर कोई आज के दौर में सुनते नहीं है, सुनाने वाले ज्यादा हैं। मगर मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगी। मेरी अपनी एक कुलीग है, वो उनको एक खिताब दिया गया है डस्टबिन का। अच्छा, वॉमिटिंग डस्टबिन ना। तो जब उन्होंने मुझे ये वर्ड कहा ना तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये किसने आपको लक़ब दिया। मगर जब उन्होंने उसको बयान किया ना, मैंने छुट्टे ही कहा आप भी मेरे लिए वही हो। वो भी तारीफ के काबिल है और यकीन करें वाकई वो तारीफ के काबिल हैं। और जब भी कोई भी उनसे मैं शेयरिंग करूं या कोई भी उनसे करता हो तो वो बड़ी ही तहम्मुल से सुनती हैं पूरी बात। और जब वो मशवरा भी देती हैं तो बहुत ही मुनासिब मशवरा होता है, बहुत कीमती मशवरा होता है जो वो देती हैं। यहाँ पर मैं अपनी उस कलीग को, अपनी उस सिस्टर को थैंक यू करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में है एक डस्टबिन की तरह के मैं उनके आगे सब कुछ जो ऐसे लोग बहुत कम है, वाकई बहुत कम है। सही बात है सिस्टर। यहाँ पर मैं आपसे और मजीद जानने की ख्वाह हूँ कि आप बताएं कि तारीफ का आगाज कहाँ से हुआ और किसकी तारीफ से हुआ? तारीफ का आगाज होता है बाग़ अदन से, जब खुदा इस कायनात को तरतीब दे रहा था। तरतीब देते हुए जब वो एक एक दिन में कायनात को बना रहा था ना, जैसे उसने पहले दिन रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। खुदा जब बना रहा था और कायनात को तरतीब देते देते वो हर चीज को बनाने के बाद कहता है अच्छा। खुदा अपनी बनाई हुई तौर पर जुमला था, बिल्कुल खुद अपनी बनाई हुई चीजों को कहता है अच्छा है। और छठे दिन में जब वो इंसान को बनाता है
اور پھر اس کو اختیار دیتا تو کہتا بہت اچھا ہے. بہت اچھا. وہ تو مطلب سب سے تعریف زیادہ کا اچھا تھا وہ. آغاز یہاں سے ہوا. تعریف کا آغاز یہاں سے ہوا جب کائنات بن رہی تھی اور خدا کہتا جا رہا تھا اور سب کچھ وجود میں آ رہا تھا، تو خدا نے سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا بہت اچھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ حقیقت میں خدا کی تمام بنائی ہوئی چیز تعریف کے لائق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. اور جب آپ دیکھو، میں دیکھتی ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر درخت ہرا ہے، ہر درخت کا پتا ہرا ہے. اس کی شیپ فرق ہے اور اس کا شیڈ فرق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ خدا کی کتنی بڑی حکمت ہے، خدا کا کتنا حکمت کا منبع ہے. بے شک. اور انسانی خیال سے اور اس کے ادراک سے پرے. تعریف کے لائق جو ہے نا، خدا نے جو کائنات کو بنایا تعریف کے لائق ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں، پھولوں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، آپ اس بات پر غور کیجئے، ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، وہ کئی دفعہ ہمیں چلتے ہوئے بلکہ زیادہ تر دکھتی بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تمام سسٹم کام کریں. وہ کھاتی بھی ہے، ہضم بھی کرتی ہے، انڈے بھی دیتی ہے، پھر انڈوں سے بچہ، اور کلام میں لکھا ہے اس کی روش پہ غور کرو. اس کام کے لیے خدا کی جتنی بھی ہم تعریف کریں کام ہے. بالکل. آپ سوچئے، پھر آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا ہاتھی ہے، اس کے اندر بھی تمام سسٹم کام کریں. میرے اندر اور آپ کے اندر بھی تمام سسٹم کام کریں، لیکن آواز نہیں آتی. کیا حکمت ہے! تعریف کے لائق ہے، بے شک. بے شک. ستائش کے لائق ہے اور تعظیم کے لائق ہے. اب دیکھو، انسان نے ایک پنکھا ہی بنایا، کتنا شور کرتا ہے، اور ہمارے اندر کتنے ہی سسٹم چل رہے ہیں، کتنے ہی سسٹم چل رہے ہیں، لیکن ایک کی بھی آواز نہیں. کیا خدا کے کام ہے، اور کیا اس کی دنائی ہے، کیا وہ حکمت، حشمت، قوت، قدرت، اختیار کا مالک ہے. سب سے پہلی بات اور سب سے آغاز خدا کی تعریف کرنا. بے شک. بے شک. خدا کی تعریف کرنا اور اس کی تعظیم کرنا. ابھی جس طرح آپ بتا رہی تھی کہ ہم جو درختوں کی آپ نے بات کی، پھولوں کی بات کی، تو ابھی گزرے دنوں ہمارا مری جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر جب ان راہوں سے، ان رستوں سے گزر رہے تھے نا، جب ہم دیکھ رہے تھے قدرت کے نظارے اور ہریالی اور پہاڑوں سے جب نیچے کی طرف، ایک تو پہلے خوف آتا ہے کیونکہ وہ روڈز جو ہے نا بہت ہی کنجسٹڈ ہیں، اور 2 ٹریک چل رہے ہوتے ہیں، نہ آپ اس ٹریک پہ جا سکتے ہیں، نہ ادھر والا ادھر آ سکتا ہے، اور جانا بھی اسپیڈ میں، جانا بھی اسپیڈ میں. خیر میں تو بہت خوف زدہ ہوئی، مگر جب اگلا دن، تیسرا دن آیا تو تھوڑا سا یوز ٹو ہوئے. مگر وہاں پر ایک ایک چیز کو دیکھ کر نہ خدا کی تعریف خود بخود اندر سے آ رہی نکلتی ہے کہ خدا نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے منظم انداز میں، کتنی ترتیب کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ ہر چیز کو بنایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے. ایک دفعہ نا میں بھی اس ایریے میں گئی، اور ہم ایک جنگل میں بیٹھے تھے، اور ہمارا پورا کیمپ گیا تھا نا، تو اس کیمپ میں ہم نے محسوس کیا کہ جب ہوا چل رہی تھی نا تو ایک میوزک تھا، اور ہم سب خاموش ہو کے ہم نے کہا اس میوزک کو سنو، یہ خدا کی قدرت، اور اسی کے باعث ہمیں اس کی تعریف کرنا ہم پر لازم ہے. میں نے ابھی گزشتہ پروگرام سسٹر ایسٹر سرور کے ساتھ کیا تھا زبوروں پر، میوزک پر، تو اس میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے میوزک کے بارے میں کہ ہمارا خدا جو ہے نا وہ سب سے بڑا موسیقار ہے. پہلا موسیقار ہی وہ. یہ تو اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے یا اس کو سننا نہیں چاہیے، تو ہم نے پھر خدا کے کلام سے اس کو جو ہے نا بیان کرنے کی کوشش کی، دیکھا، سمجھا، سیکھا کہ خدا جو خود موسیقار ہے، خود اتنا بڑا میوزیشین ہے، تو ہم کیسے اسے حرام کہہ سکتے ہیں. وہ ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام خدا نے ہمیں کرنے کی توفیق بخشی تھی. سسٹر آگے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تعریف کس کس کی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ خدا کی تعریف. اور اگر آپ زبور کی کتاب، جیسے آپ نے ذکر کیا، جو پروگرام آپ نے کیا، اگر آپ زبور میں دیکھیں تو زبور میں وہ کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے خدا کی تعریف کریں، وہ تمام جہاں کا بادشاہ ہے نا. پھر کہتا ہے اس کے قدرت کے کاموں کے باعث اس کی تعریف کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی تمجید کریں. اور میرا خیال ہے تعریف کے لائق سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، ہے نا. یہ کتنی بڑی تعریف کی بات ہے، کتنی بڑی ستائش کی بات ہے، کتنی بڑی تعظیم کی بات ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آ گیا. اور اگر ہم فلپیوں کا خط دیکھیں، دوسرے باب میں لکھا ہے وہ جو خدا کی صورت پر تھا،
اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسان کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو خدا کی تعریف، یسوع مسیح کی تعریف، کس بات کے لیے تعریف؟ کہ اس نے تخت و تاج چھوڑا، اس دنیا میں آ گیا، اور اس دنیا میں آ کر وہ باپ کا فرما بردار رہا، اور میرے اور آپ کا باپ سے ملاپ کروایا، اور صلیبی موت گوارا کی۔ وہ ستائش اور تعریف کے لائق ہے، اور اگر مکاشفہ میں پڑھیں تو لکھا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی تمجید کی جائے، وہ اس لائق ہے اس کی ستائش کی جائے، ذبح کیا وہ برہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ تو خدا کی تعریف، برے کی تعریف، کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دی، اور پھر وہ لکھا ہے کہ وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن زندہ ہوا، باپ کے دہنے بیٹھا، ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارا ایک اچھا وکیل ہے جس کی ہمیں تعریف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ وہ باپ کے دہنے شفاعت کر رہا ہے، نہ صرف شفاعت کر رہا ہے بلکہ ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور پھر نہ صرف یہ کیا بلکہ آگے لکھا ہے یسوع مسیح جب جا رہے تھے اس نے کہا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہیں سکھائے گا، بتائے گا، بلکہ تمہارے اندر رہے گا۔ تو خدا کی تعریف کرنی ہے، مسیح یسوع کی ستائش کرنی ہے، یسوع نام کی، اس کی صلیب کی، اس کے لہو کی، اس کی قدرت کی، اور وہ شفاعت کر رہا ہے اور ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اور پھر پاک روح کی جو ہمارے اندر رہتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں سمجھاتا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا آنے والے باتوں کی بھی تمہیں خبر دے گا۔ بالکل، تو ہمیں اس کی ستائش کرنی ہے اور اس کی تعریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس کے لیے زبور 150 پڑھیں نا تو اور یہ بات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئے گی۔ جی بالکل، زبور کی کتاب اس کا 150 باب اس کی پہلی آیت سے، خدا کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو۔ ایک منٹ رکیے، دیکھیے لکھا ہے اس کی قدرت کی۔ آپ دیکھیے سورج خدا نے بنایا ہے تو وہ جس دن سے جیسا ہے ویسا ہی ہے نا۔ اس کی قدرت دیکھو، آسمان کو دیکھو، فضا کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں قائم اور دائم ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اور لکھا ہے قدرت کے کاموں کے سبب سے، نہ صرف اس نے ایک دفعہ کر دیا، روز کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، وہ روز کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کی تعریف کریں۔ آگے پڑھیے پلیز۔ اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تار دار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔ نہ صرف یہ چیزیں بلکہ وہ چاہتا ہے نہ صرف ہم منہ سے، لبوں سے تو ہمیں کرنی نا، ہونٹوں کی قربانی تو دینی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے سازوں سے بھی کرو، بجاؤ، گاؤ۔ ہر شخص، ہر وہ جو سانس لیتا ہے، آپ کو دیکھو صبح صبح چڑیاں بھی خدا کی حمد کرتی ہیں، تعریف کرتی ہیں، ہے نا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں اپنے کزن کے گھر میں گئی، ان کے گھر میں ایک بلی تھی، تو جب میں ان کے گھر میں گیت گاتی تھی، دعا کرتی تھی، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی، وہ میرے ساتھ شریک ہوتی تھی۔ تو جانور بھی، پرندے بھی، ہوا بھی، پانی بھی، ہر چیز اس کی کیا کرتی؟ تعریف کرتی۔ تو مجھ پر اور آپ پر تو کتنا لازم ہے بالکل کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی ستائش کی جائے، اس کی حمد کی جائے، نہ صرف زبان سے بلکہ گا کے، بجا کر، جھانج بجا کر، جو کچھ آپ بجا سکتے، خدا نے آپ کو دی، کچھ نہیں بجا سکتے تو تالی بجا دیں، تالی بجا کر ہی آپ خدا کی حمد و تعریف کر سکتے ہیں۔ وہ تعریف کے لائق ہے، وہ حمد کے لائق ہے، وہ ثنا کے لائق ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے بعد کلام مقدس میں بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں تعریف کرنے کے لیے۔ تو آپ پلیز کلام مقدس میں سے بتائیں کہ کلام مقدس میں کس کس کی تعریف کی گئی ہے؟ میں یہ بھی ضرور چاہوں گی کہ اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامے میں جائیں تو جو ایمانداروں کا باپ ابراہیم، ابراہیم کی بیوی سارہ کی تعریف کی لوگوں نے فرعون بادشاہ کے سامنے، کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کی گئی
کہ وہ کیا ہے، خوبصورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم آ جائیں بادشاہی دور میں تو ساؤل کے نوکروں نے داؤد کی تعریف کی۔ صحیح، کہتا ہے ایک جوان ہے، اور اس کی تعریف کس کس بات میں کرتا ہے؟ کہتا ہے ایک جوان ہے جو بجانے میں ماہر ہے، پھر کہتا ہے وہ صاحب تمیز ہے، گفتگو میں صاحب تمیز ہے، اس کی بھی تعریف ہوئی ہے۔ ہاں اس کی گفتگو کی تعریف ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ خوبصورت ہے، اس کے بجانے کی تعریف، اس کی گفتگو کی تعریف، وہاں لکھے وہ صاحب تمیز ہے، اس کی تعریف کی گئی۔ تو دیکھیں ایک ہی شخص کی بہت ساری باتوں میں تعریف کیجیے، اور لوگوں نے دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ دیکھ کر نہ صرف انہوں نے خود تعریف کی، بادشاہ کے سامنے بھی کی۔ پھر اگر ہم دیکھیں قاضیوں کے دور میں تو روت کی تعریف کرتا ہے بوئس، اور بوئس کیا تعریف کرتا ہے کہ پورا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے۔ اس کا مطلب کوئی لڑکی ایک اچھی زندگی بسر کرتی ہے تو اس کی پاکیزگی کی تعریف، اس کے کردار کی تعریف ہوتی ہے، اور بوئس نہ صرف خود کہتا ہے بلکہ کہتا ہے پورا شہر جانتا ہے کہ تو کیا ہے، پاک دامن عورت ہے، اس کی پاک دامنی کی تعریف کرتے۔ پھر آگے ہم چلیں تو سلیمان بادشاہ جو ہے اس کی تعریف کی کیا نام ہے یہ سبا کی ملکہ نے اس کی حکمت کی تعریف کی، اور جو اس نے اپنا محل بنایا تھا اس کی تعریف کی، اس کے نوکروں کی پوشاک کی تعریف کی، ان سیڑھیوں کی تعریف کی جس سے چڑھ کر وہ خدا کے گھر میں جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں تعریف کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کیا کی جاتی، تعریف کی جا سکتی ہے۔ پھر جب خدا اپنی قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر ملک کنعان میں لے کے جانے والا تھا، تو پھر وہاں تعریف کی جاتی کہ ایک ایسے ملک میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں پر کیا ہے، جہاں کا پھل کیسا ہے، جہاں کا زمین کیسی ہے، ہر چیز کی خدا ان کو بتاتا ہے۔ اور موسیٰ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ ہم ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اس نے اس کی تعریف کی۔ بہت ساری ایسی باتیں کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں بھی ہیں اور نئے میں بھی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تعریف کرتا ہے اس عورت کی جس نے اس کے سر پہ کیا ڈالا تھا، عطر ڈالا تھا، اور یسوع مسیح نے اس عورت کی تعریف کی کہ اس نے میرے دفن کی تیاری کی ہے۔ پھر یسوع مسیح نے تعریف کی اس عورت کی جس نے 2 دمڑیاں ڈالی تھی کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے نا۔ یسوع مسیح نے بھی تعریف کی، اور یسوع مسیح بھی تعریف کرتا تھا، اور یسوع مسیح کیا کرا تھا، پھر اس نے مریم کی تعریف کی کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہیں جائے گا۔ تو جب ہم کلام مقدس میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے تعریف کی، یسوع مسیح نے خود تعریف کی، خدا نے خود تعریف کی، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے ہم اسروں کی تعریف کریں، اپنے بیٹے بیٹیوں کی تعریف کریں، اچھی چیز کی تعریف کریں، اپنے کولیگس کی تعریف کریں، اپنے جو رشتہ داروں کی تعریف کریں، اپنے پڑوسیوں کی تعریف کریں، اور تعریف کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ہمیں ضرور ہمیں اپنی عادتوں میں سے ایک عادت بنا لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنی ہے، ہر اچھی چیز کی کیا کرنی، تعریف کرنی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ تعریف کرنے میں بہت کنجوس ہوتے ہیں۔ میں یہی کہنے لگی تھی، لگتا ہے آپ نے میرے دماغ کو پڑھ لیا کہ شاید میں یہی پوچھوں گی۔ جی بالکل صحیح بات ہے، تعریف کرنے میں بہت کنجوس ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ تعریف کرتے نہیں، بار بار بھی بتایا جائے تو تعریف، یا پھر تعریف کریں گے تو اتنے بھونڈے طریقے سے کریں، اتنے برے طریقے سے کہ ہم کہیں گے ایسی تعریف سے تو نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اچھی نہیں کی جائے۔ تو ہمیں تعریف کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہاں بالکل، لفظوں کا چناؤ بہت ضروری ہے کہ کس انداز سے آپ تعریف کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں اس تعریف میں طنز ہے۔ بالکل، تو ہمیں تعریف کرنے کے لیے ہمیں، میرا خیال ہے، سیکھ لیں۔ ہاں جی بالکل۔ اگر کلام مقدس کی جو میں نے آپ کو حوالے بتائے ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور ان کو دیکھیں، جیسے داؤد کا بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب تمیز ہے، خوبصورت ہے، بجانے میں ماہر ہے، یا سبا کی ملکہ نے کی، سیڑھیوں کے لیے ان کی پوشاک کی، اس کی حکمت کی، دسترخوان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دسترخوان پہ دیکھا ہوگا
کہ کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، کیا کیا چنی اور گئی ہیں، کس سلیقے سے رکھی کس گئی سلیقے سے رکھی گئی، اس کے نوکروں کے پوشاک کو اچھی طرح دیکھا، تو اس کا مطلب تعریف کرنے کے لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں ہم دیکھیں، غور کریں، اور پھر اس کے مطابق جس طریقے سے مناسب ہے ہم اس کی کیا کریں، تعریف کریں. اور تعریف کرنا خدا کو پسند ہے اور انسان کو بھی پسند ہے. اس سے خوشی آتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آگے کرنے کی کیا آتی ہے، ہمت آتی ہے. بالکل زبردست بات ہے یہاں پہ. اور میں بھی آپ جب تعریف کی باتیں کر رہی تھی تو میں جس طرح ہم نے بھی تھوڑا سا مذاق بھی کیا کہ بڑے ہی ایسے انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ اگلا کہتا ہے کہ نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. مگر وہی بات آپ نے ایک بہت زبردست پوائنٹ کیا کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل کہ دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے. تنقیدی نگاہ بھی بہتر ہے، اچھی ہے، کہ کیونکہ کہیں کہیں ہمیں تنقید کی بھی ضرورت ہے. مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر وقت تنقید کی جائے یا ہر وقت کہنا چاہیے وہ کیڑے نکالنے. بار بار تنقید کرتے جائیں پھر وہ چیز وہ اثر نہیں. اب آپ یہ دیکھیں، میں نے ابھی گزشتہ دنوں ہماری ایک ٹیم ممبر ہے، ان سے بات چیت چل رہی تھی، تو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کی بیٹی نے یا آپ کی بالکل نیو میرڈ لائف ہے، اگر آپ نے کوئی چیز اچھی بنا لی، آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہن لیا یا آپ اچھی طرح تیار ہوئے ہیں، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اچھا اور کر سکتی ہے تو آپ اس کو اسی پہ اپریشیٹ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی وائف، آپ کی ماں یا آپ کا جو بھی ریلیشن ہے، بہن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ فل ایفرٹ کرے. اور اگر آج نمک کم تھا یا ہو سکتا ہے چاولوں کو کم دم لگا تو وہ اگلی دفعہ اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گی. اور آپ کے کپڑوں کا چناؤ، آپ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کو پسند ہیں، آپ کے بھائیوں کو پسند ہیں، آپ کے دوستوں کو پسند ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اس سے اچھا بننے کی کوشش کریں گے. مطلب جن جن ایریاز میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید اور بہتر کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی، اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو اس کے اندر ایک اور حوصلہ پیدا ہوگا اور وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا. بالکل تعریف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہتری کی طرف. میں 100% یہاں پر آپ سے ایگری ہوں. اور اپنے ناظرین کو ضرور جو ہے دوبارہ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ریلیشن ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے مگر آپ تھوڑی سی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تو پلیز ایسا نہ کریں، کیونکہ بہت ساری خامیوں کو جنم دینے کا سبب بنتا ہے. آپ کے آگے کے ریلیشن میں بگاڑ کا سبب یہی وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو ہم ایک پروگرام کی صورت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے وہ بہن بھائی بالکل بہتری آئے. اور ہمارا مقصد ناظرین یہاں پر بیٹھ کر کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، کسی کو ان کی کمائیگی کی طرف نگاہ کرانا نہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنے گھر پر، اپنے ایریا میں غور کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ان پروگرام میں سے کوئی بھی ایک بات آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آگے کے ٹاپک میں ضرور سیکھیں گے کہ اب کس کی تعریف کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، کیا وجہ ہے اور اس سے ہوگا کیا. مگر اس کے لیے آپ کو اگلا پروگرام دیکھنا ہوگا اور ضرور دیکھیے گا. اور ناظرین، پروگرام کے اختتام میں آپ کی اسکرین پر ہماری تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمیشہ کی طرح سامنے آئیں گی اور ہم آپ کے ای میلز کا، آپ کے فیڈ بیکس کا ضرور بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں جو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. آگے بھی ہم ہمیشہ آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئی قوت کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ہم اسی سے سیکھتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہماری پوری ٹیم دعا کرتی ہے جو لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ کر اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تعریف پر ہم نے یہ پروگرام کیا کہ ہمیں کس کی تعریف کرنی چاہیے. خدا کی تعریف سے ہم نے شروع کیا اور سسٹر نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ خدا کی تعریف کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا خدا ہے ہی اس لائق. اس نے جس طرح سے اس کائنات کو خلق کیا وہی ایک بہترین ہمارے سامنے اگزامپل ہے. پھر اپنا بیٹا دے دیا اپنا. اس کے بعد ہی میں یہی آنے لگی تھی کہ جو اس کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی جو کہ اس نے وہ بھی نہیں رکھا اور آپ کو وہ بھی دے دیا، اور وہ اس تعریف کے لائق ہے. کلام مقدس میں سے ہم نے ان ہستیوں کے بارے میں سیکھا کہ کس کس کی اور کس طرح سے تعریف کی گئی، کن کن باتوں کی تعریف کی گئی. خدا رب الافواج نے، ہمارے یہوہ یری نے، لشکروں کے خدا نے خود تعریف کی. پھر جو ان کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند یسوع المسیح ہے، انہوں نے تعریف کی. تو ہم پر بھی واجب بنتا ہے کہ ہم بھی تعریفی جملے ضرور ادا کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایک
چھوٹے سے جملے کسی کو خوشی مل رہی ہے، بالکل کسی کو خوشی مل رہی ہے تو ہمیں بالکل بھی کنجوسی سے کام نہیں لینا، اسے اپریشیٹ کرنا، اس کی تعریف کرنی ہے. اور خاص کر میں چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کی تعریف ضرور کیا کریں، انہیں کبھی بھی کم مائیگی کا احساس نہ دلائیں، انہیں احساس کمتری کا احساس نہ دلائیں، بلکہ انہیں اپریشیٹ کریں، ان کی بیک پر اپنا ہاتھ رکھیں تاکہ وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اس کام کو کریں جس میں انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید نہیں کر پائیں گے. اپنی وائف کی تعریف ضرور کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں کی تعریف کیا کریں، مگر سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ خداوند کی تعریف کیا کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا ہی اسی لیے کہ وہ اس کی حمد کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی ستائش کرے. اس کے بعد دوسرے سٹیپس آتے ہیں، اس پر بھی ضرور ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. ضرور آپ کے ساتھ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اگلا پروگرام دیکھیے کہ تعریف اور کس کی کرنی ہے، ضرور ہم سیکھیں گے. اور ایک بار پھر سسٹر سائرہ سمینہ کی شکر گزار ہیں کہ وہ بہت ہی کم وقت میں اتنا کچھ ہمارے لیے تیار کرتی ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ہم سب آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. آپ کے پیار کے لیے، آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اسی جگہ، اسی وقت، اسی گھڑی. خدا حافظ.